तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। आज हम 3 अशखास की मीडिया टॉक से मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि उसमें से एक इंटरव्यू है और एक बल्कि दोनों प्रेस रिलीज कहना चाहिए, वर्बल, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं मानता मैं इन्हें, जिसमें सवाल जवाब की इजाजत ना हो, वो कॉन्फ्रेंस नहीं होती। बहरहाल, तो एक है मियां नवाज शरीफ साहब की, दूसरी साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब की, और तीसरी जनाब शहबाज शरीफ साहब। तो चौधरी इफ्तिखार साहब का तो इंटरव्यू है और बहुत अहम इंटरव्यू है। लॉ के स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट और जर्नलिज्म के स्टूडेंट, उनके लिए खास तौर पर बेहतरीन मवाद है, यानी वो किस तरह से इन चीजों से काम ले भी सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं, और दूसरे तमाम लोग उनके लिए एक इंतहाई दिलचस्प, और अगर सीखें और समझें तो इसको हम उसी कैटेगरी में शामिल करेंगे, रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, क्या कहा गया, किस तरह से कहा गया, और आप ये भी समझ लेंगे कि क्या नहीं कहा गया, क्या कहना चाहिए था या हकीकतन क्या था। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको झूठ भी नजर आएगा, इसमें आपको सच भी नजर आएगा, इसमें तमजीद और तकय्या, तो ये चारों चीजें इसमें मौजूद हैं। अच्छा, कुछ डिलिबरेट हैं और कुछ आदतन। ठीक है, चौधरी इफ्तिखार साहब का जो इंटरव्यू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरा ख्याल है वो आसमा शिराजी साहिबा ने किया है, और ये आसमा शिराजी वही हैं जो एक किस्म की आई विटनेस बनी हैं। कल परसों इन्होंने जो हॉस्पिटल से आंखों देखा हाल बताया था कि उन्हें होश आ गया है, बेगम साहिबा को होश आ गया है, उन्होंने आंखें खोली हैं। यहाँ मेडिकल को समझने और जानने वाले, या वो लोग जिनके घरों में इस किस्म के हादसे हुए हैं, कोई कैंसर का पेशेंट रहा है, तो वो बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि कैंसर के मरीज अगर कोमे में चले जाएं तो शायद नादर ही उन्हें होश आया करता है। मेरी मुलाकात एक कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट से हुई है, इतने बड़े स्पेशलिस्ट के पाकिस्तान में उनको देने के लिए डिग्री का इख्तियार नहीं था, लिहाजा सरदारती हुक्म पर पहले एक शख्स को इस बात का अहल बनाया गया कि वो उन्हें वो डिग्री दे सके। जी हाँ, मैं डॉक्टर शहरियार साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कैंसर पेशेंट्स के बारे में मुझे जो बताया वो बड़ी हैरत अंगेज चीज थी। उन्होंने कहा कि कैंसर पेशेंट्स में हम एक चीज देखते हैं कि जब हर तरफ से उम्मीद खत्म हो जाती है, कोई दवा कारगर नहीं होती और कैंसर तमाम जिस्म में फैल जाता है, जिसके बाद आप बस सिर्फ मौत का इंतजार करते हैं, ऑल ओवर सडनली मरीज उठ के बैठ जाता है। इसे आम हालत में अंग्रेजी में इसे मेरिकल कहते हैं, लेकिन हमारे पास उससे सॉफ्टर लफ्ज है, क्योंकि हम समझते हैं कि मेरिकल जो होता है वो अंबिया के साथ होता है, तो हम इसे करामत कहते हैं, वंडर। तो एक ऐसी चीज कब और किस तरह से होती है, तो मुझे ये बताया गया कि जब जिस्म में कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ होती है, तो हमारा जो मुदाफियती सिस्टम है वो उससे टैकल करता है, और वो अपने कुछ रिसोर्स को बचा के भी रखता है। बड़ी आसान सी बात है, ये बिल्कुल जैसे जंगों में होता है, एक अच्छा सिपह सालार जो होता है वो अपने लिए एक रिजर्व फौज रखता है। अगर आपने आर्ट ऑफ वॉर नामी इंतहाई मशहूर किताब पढ़ी हो, बल्कि उसकी तो ऑडियो वर्जन्स भी हैं, अगर आपने पढ़ी हो या सुनी हो, तो वहां आपको मालूम होगा कि एक अच्छा सालार जो है वो जितनी फौज आगे भेजता है उससे डबल अपने रिजर्व में रखता है। कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर उससे भी बड़ा सालार रखा हुआ है, और वो है हमारा दिमाग, जो हमारे कहने में नहीं है। जिस दिन हम अपने दिमाग की इन फैकल्टीज पर काबू पा लेंगे या उस तक दस्तरस हासिल कर लेंगे, तब हमें कभी किसी दवाई की जरूरत नहीं रहेगी। हम अपनी मर्जी और मंशा से जो भी तकलीफ है उसका इलाज कर सकेंगे। लेकिन अभी हम माजूर हैं इस मामले में, बेख्तियार। कुछ लोग हैं मेडिटेशन करते हैं, मराकबे करते हैं, योगा करते हैं। जो लोग मुताला अनफुस यानी हमारे इनर यूनिवर्स पर जो लोग तवज्जो देते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम अल्लाह के नाइब हैं। वो कहता है कुन और फाया कुन, बी एंड इट इज, और उसके नाइब को उसने क्या वो दी है सलाहियत, डू एंड इट इज। तो वो कहता है तो हो जाता है, हम करते हैं तो हो जाता है। तो हम में से जिन लोगों ने भी गौर किया, तफक्कुर किया, सोचा, तो जिस चीज पर भी उन्होंने तवज्जो दी उसकी हैयत तब्दील करके रख, उसको एक नई आइडेंटिटी
آئیڈینٹی دے دی، اسے ایک نئی زندگی دے دی. لوہے سے جہاز بنا لیا، آبدوز بنا لی، راکٹ بنا لیا، بم بنا لیا، تلوار بنا لی، قینچی بنا لی اور آپریشن کے اوزار بنا لیے. تو جس طرح سے اس نے چاہا اچھے اور برے انداز میں اسے ایک نئی حیت، ایک نئی زندگی، ایک نیا وجود عطا کر دیا. ریت پہ توجہ کی تو وہاں سے شیشہ نکال لیا، وہاں سے دوسری معدنیات نکال لی، سونا، چاندی، تانبا، سلور، سلیکون، پیٹرول. تو جس چیز پر بھی انسان نے توجہ کی، اور اسی طرح سے جن لوگوں نے اپنی ذات کے اندر توجہ کی، انر یونیورس میں، تو وہاں پر ہمیں مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے ہاں اب یہ ایک قسم کی بے انصافی ہوتی ہے اگر ہم کہیں کہ ایک رحمانی طاقت ہے اور ایک شیطانی طاقت ہے. تو اس بحث کو سائڈ پر رکھ کر اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جنہوں نے بھی یہ چاپ، یہ چینٹنگ، یہ مراقبے، یہ یوگا کیے، ان لوگوں نے وہ قوتیں حاصل کی جو مادی لحاظ سے ناممکن تھی. آپ بزرگان دین کی سوانح پڑھیں، آپ کو اس قسم کے بہت ساری کرامات نظر آئیں گی جو یقیناً محیر العقل ہیں. ہماری سمجھ سے، ہماری لاجک سے، ہماری منطق سے وہ میل نہیں کھاتی، بس دیکھ کر ماننا پڑتا ہے. تو ہمارا جو ذہن ہے وہ بہت قوتوں کا مالک ہے. ہمارا یہ موضوع کیونکہ میڈیکل کا نہیں ہے، لیکن اب یہ بات ایکسپلین کرنے میں تھوڑی ہی اس طرف جا رہی ہے، تو ٹھیک ہے، آئی کیو لیول کے لیے ہی بہتر صحیح. تو میں انتہائی مختصراً اس بات کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ذہن یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں چاہیے، کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کر اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اگر آپ لوگ چاہیں گے تو کسی اور نشست میں اس پر پوری تفصیل سے بات ہوگی. یہاں یہ ایک مثال کافی ہے. پریگننٹ عورتیں مٹی کھاتی ہیں، گاچھنی. پنجاب میں نے نہیں دیکھا، لاہور میں نے نہیں دیکھا، لیکن کراچی میں باقاعدہ بھنی ہوئی گاچھنی جسے ہم کہتے ہیں، گاچی، چکنی مٹی، وہ باقاعدہ بھنی ہوئی بھی ملتی ہے پریگننٹ عورتوں کے کھانے کے لیے. یورپ میں خواتین جو ہیں یہ وال پیپر کے پیچھے جو گلو لگائی جاتی ہے اسے چاٹتی ہیں. اور کوئی جاہل عورتیں نہیں، کسی گاؤں کی بات نہیں کر رہا، کسی دیہات کی بات نہیں کر رہا. بڑے بڑے شہروں میں سرجن، خود ڈاکٹر، پروفیسرز، وکیل، ایسی خواتین اپنی پریگننسی میں جو ان کی سب سے زیادہ جو رغبت جس چیز پر ہے وہ اس وال پیپر کے پیچھے جو لگی ہوتی ہے، گلو، لیم کہتے ہیں ہم لوگ یہاں پر، لئی کہتے ہیں شاید اردو میں، پنجابی میں لیوی کہتے ہیں. تو یہ ان کی ایک مرغوب سنیک ہوتی ہے. اب خواتین ایسا کیوں کرتی ہیں؟ لاطن امریکہ میں خواتین مختلف ہربس کو، جس طرح سے ہمارے ہاں دارچینی ہوتی ہے، اسی طرح سے وہ مختلف درختوں کی چھالوں کو لے لیتی ہیں. اس میں پودینہ ہوتا ہے، پرسلیا ہوتی ہے، اور اس قسم کے 2-3 اور ہری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور دارچینی سمیت. تو اس قسم کی بہت ساری وہ چھالوں کو جمع کر کے اس کو جلا لیتی ہیں اور اس کی راکھ کو اپنے ہر کھانے کے اندر ڈالتی ہیں، بالکل نمک کی طرح سے، تھوڑا تھوڑا سا، تھوڑا تھوڑا سا، تھوڑا تھوڑا سا. اور یہ ایک بہترین پریکٹس ہے معدنیات حاصل کرنے کی. اگر ہمارے کسی حکیم صاحب سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ ان ہرے مسالوں کا کشتہ ہے، جو ہم لوگ یہاں استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ ایک کشتہ ہے، اسی اصطلاح میں آئے گا. اب وہ کیا چیز ہے جو ایک پریگننٹ عورت کو، ایک حاملہ عورت کو، خواہ اس کا علمی معیار کچھ بھی ہو، اسے ایسی چیزوں کی رغبت دیتا ہے؟ پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو معاشرے سے چھپا کے کرتی ہیں، یعنی ایک احساس جرم بھی ہوتا ہے، ایک احساس ندامت بھی ہوتا ہے، انہیں اپنی بے عزتی کا احساس بھی ہے کہ کیا ہوگا اگر کسی کو پتہ چل گیا. تو رو رہی ہیں، پریشان ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، اپنے آپ کو، اپنے اس کمرے کو لاک کر کے رکھا ہوا ہے. پتہ چلا کہ وہ کمرے کے سارے وال پیپرز کو چاٹ گئی ہیں. اور یہ 1، 2، 10، 12، 1000، 2000 واقعات نہیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں. جیسا میں نے کراچی کی مثال دی، وہاں تو ڈائریکٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے تجربہ کار دائیاں ہیں، بڑی بوڑھیاں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی نشو و نما کے لیے ان معدنیات کی ضرورت ہے. وہاں اسے آیوڈین کی ضرورت ہے، وہاں اسے کیلشیم کی ضرورت ہے، وہاں اسے آئرن کی ضرورت ہے، وہاں اسے مختلف قسم کے سالٹس جسے ہم کہتے ہیں، نمکیات، ان چیزوں کی ضرورت ہے. جب ایک
عورت کو وہ عام ذرائع سے نہیں مل رہے اور اس کی انتہائی ضرورت ہے، تو ذہن جو ہے اس کے ٹیسٹ کو بدل دیتا ہے. اس کو گیہوں کی روٹی کی بو سے الٹی آ رہی ہے، وہ سوجی کا حلوہ دیکھ نہیں سک رہی، لیکن گاجریں ایسے کھا رہی ہے کہ گھر والے حیران ہیں، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے تجھے. نیبو چھلکے سمیت کھا رہی ہے، اور ہمیں شاید کھٹا میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، اس لیے شاید اپکائیاں آتی ہیں. ارے کہاں کیا اپکائیاں بھائی، اپکائی کا نہیں کہے گی تو آپ کہاں لا کے دو گے، کہاں کھانے دو گے. اسے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ نارمز ہیں کہ بھئی ہر چیز کا وقت ہے، کہ ایک مقدار ہے، کھانے کا وقت ہے، آپ کھانا کھاؤ، صبح ناشتے کا وقت ہے، آپ چائے پیئیں، کچھ دودھ وودھ پیئیں، آپ صبح صبح اچار کھا رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا نا کہ عورتیں اپنے کمروں کو تالا لگا کے رکھ رہی ہیں، کچھ بالکل تارک الدنیا ہو جاتی ہیں، کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہی. کیوں؟ ایٹنگ ہیبٹس. لیکن اس کے پیچھے ہم لوگ کتنے حیران ہوتے ہیں یہ سوچ کر کے جی وہ مچھر کے ڈنک ہے یا کیا کہیں اسے، چونچ ہے، تو اس کی وہ نوزل کے اندر ایک بور مشین لگی ہوئی ہے، ایک پوری لیب لگی ہوئی ہے جو بلڈ کو ٹیسٹ کر لیتی ہے. پہلے وہ اس جگہ کو سن کرتا ہے، ایک انجیکشن لگاتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے ایک سیمپل لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو چیک کرتا ہے اپنی لیبارٹری میں، بلڈ گروپ چیک کرتا ہے، پھر جو بلڈ گروپ اس کے لائق ہوتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے، جو نہیں ہوتا اس کو چھوڑ کر پھر اڑ جاتا ہے. تو وہ پہلے اسے چیک کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں صرف اس کی اس نوزل میں موجود ہیں، اور اسے یہ معلوم ہے کہ کون سا بلڈ گروپ وہ استعمال کر سکتا ہے اور کون سا بلڈ گروپ وہ استعمال نہیں کر سکا. اب یہ مچھر کے اندر ہم دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کیا بلڈ گروپ ہوگا، وہ انہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. مجھے تو وہ موٹے کپڑوں میں بھی کاٹ لیتے ہیں، اور میرے برابر میں لوگ بغیر بنیان کے بیٹھے ہوئے ہیں بیچ پر، انہیں وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تو وہ اٹریکٹ بھی اسی کی طرف ہو رہا ہے، تو وہ بلڈ گروپ کو ایون سونگ بھی لیتا ہے. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، انسان کا دماغ جو ہے وہ مچھر کے دماغ سے کتنا زیادہ بڑا ہے، انسان کا نظام مچھر کے نظام سے کتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. 30 بلین لائف سیل کا مجموعہ ہے ہم لوگ، اور ان کو برین کنٹرول کر رہا ہے. تو اسے معلوم ہے کہ اس بچے کی نشو و نما کے لیے جو عورت کے پیٹ میں پل رہا ہے کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کس چیز سے ملے گی. تو میں اب اس عورت کو کس طرح سے گائیڈ کروں، پڑھی لکھی عورت ہے یہ تو نہیں کھائے گی، تو اس کے ٹیسٹ کو چینج کرتا ہوں، تو تمام وہ ریکوائرمنٹ چینج کر دیتا ہے، پسند ناپسند ٹیسٹ ہر چیز کو اس طرف لگا دیتا ہے. تب وہ عورت شعوری یا لاشعوری طور پر کتنی بھی اسٹرانگ ہو اسے گیو اپ کرنا پڑتا ہے اور وہ چیز استعمال کرنی پڑتی. اسی طرح سے کینسر کے پیشنٹ جب آخری سٹیج پر ہوتے ہیں اور جسم اور دماغ کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اب سوسائیڈل وار لڑنی پڑے گی، سارے ریسورس لگانے پڑیں گے، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں آپ اے نہیں حقاق ہے نہیں، تو اب ہر چیز یہ بچا کے میں کیا کروں گا. تو جب وہ اس چیز کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ دس وار آئی ایم گوئنگ ٹو لوز، تو پھر وہ سوسائیڈل ہو جاتا ہے. اور سوسائیڈل ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ہر ریسورس کو استعمال کرتا ہے صرف اس ایک چیز کے لیے. وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے دیکھنا بھی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے سننا بھی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے ہضم بھی کرنا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے خون کو بھی گردش میں رکھنا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے پھیپڑوں تک بھی ہوا پہنچانی ہے اور اس میں سے آکسیجن کھینچنی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کھانے کے نظام کو چیک کرنا ہے، مجھے گردوں کو کچھ سپلائی دینی ہے، مجھے پھیپڑوں کو کچھ سپلائی دینی ہے. وہ ہر جگہ سے ریسورس نکال کر صرف اور صرف ان کینسر سیلوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور مریض ایک دم سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ انہونی جو ہے یہ بہت کامن ہے. اس کا تناسب اگر آپ یہ کہیں کہ 1,00,000 مریضوں میں سے ایک ہے تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن عموماً پاکستان میں یا پاکستان کے باہر ہر جگہ یہ پریکٹس دیکھنے میں آئی ہے کہ عموماً اسے روحانیات سے ملا دیا جاتا ہے کہ وہ بچہ سرانے بیٹھے دعا کر رہا تھا تو اس کی دعا قبول ہو گئی، پادری صاحب آئے تھے ان کی دعا قبول ہو گئی، وہ پیر صاحب آئے تھے ان کی دعا قبول ہو گئی، فلانی جگہ سے دم کرا کے لائے تھے وہ قبول ہو گیا، وہ ہنومان چالیسا پڑھا تھا اس لیے ٹھیک ہو گیا، میں نے نفل ماننے ہوئے تھے اس لیے ٹھیک ہو گیا، عمرے کی نیت کی تھی اس لیے ٹھیک ہو گیا، مدر میری چینٹنگ کی تھی اس لیے ٹھیک ہو گیا. الٹیمیٹلی تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن یہ قوت اس نے ہمارے دماغ میں دی ہوئی ہے. بہرحال واپس آئیے اپنے مریض کی طرف. تو آخری دم پر وہ کہتے ہیں نا چراغ جو ہے بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ مرنے سے پہلے ایک آدمی تھوڑا سا ہوش میں ضرور آتا ہے، اور یہ وہی اٹیک ہوتا ہے اس کی بیماری
بیماری پر، جو شاید اپنی آخری حالت میں اتنا ریزرو نہیں ہوتا اس کے پاس کہ وہ اس کو اٹھ کے بالکل ہی بٹھا دے اور مرض کو ختم کر دے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک مریض ہوش میں آتا ہے مرنے سے پہلے۔ یہ قدرت کا نظام ہے جس کے پیچھے اس نے ایک اصول مرتب کیا ہوا ہے، اور یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہمارا مدافعتی سسٹم، اب وہاں پر انہوں نے آنکھیں کھولی تھی۔ اگر یہ حقیقت ہے تو اب تک کوئی اطلاع آ جانی چاہیے دس وے اور دیٹ وے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو جیسے میں اپنے پچھلے بیان میں کہہ چکا ہوں، کینسر کے مریض کو اگر وہ ریسپریٹر پر ہو تو موت آیا کرتی ہے، ہوش نہیں، کیونکہ 99,999 پیشنٹس جو ہیں انہیں موت آتی، تو یہ بھی آڈس برے نہیں ہیں، ایکسیپٹیبل ہیں۔ اگر ہم اس ایک کو مانتے ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو انہی صاحبہ نے افتخار چودھری صاحب کا انٹرویو بھی کیا، جو وہاں پر ان کے ہوش میں آنے کی آئی وٹنس تھی، اور پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کی ہیڈ لائن یہ تھی، وہ کون سی ٹی وی اینکر ہیں جو نواز شریف صاحب کی گرفتاری پہ دھاڑے مار مار کے رو رہی ہیں۔ مجھے ایسا نظر نہیں آیا اس میں، لیکن اشارہ میں سمجھ رہا تھا۔ نواز شریف صاحب نے وہاں ایک انتہائی دلچسپ بات کہی، انہوں نے کہا کہ میری مخالفت تو سمجھ میں آتی ہے، یعنی اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، میں نے ایٹمی دھماکہ کیا، میں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، کیوں ڈاکٹر قدیر صاحب کہہ رہے تھے میں نہیں دوں گا اپنا بم، تو ان سے زبردستی چھین کے ان کو روتا بلکتا چھوڑ کر نواز شریف صاحب نے اس کو پھوڑ دیا، جیسے ہم کسی بچے سے پکانا چھین کے پھوڑ دیتے ہیں، شرارتی بچے جو ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں نا، تو نواز شریف صاحب نے ایسے ہی کیا ہمارے ایٹم بم کے ساتھ، بیچارے ڈاکٹر قدیر صاحب اور ان کی ٹیم۔ تو یہ ان کا کارنامہ تھا، وہ کہتے ہیں میں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس کو پھوڑنے سے وہ سارا کریڈٹ ان کا ہے۔ اگر ہم یہ بھی مان لیں ساری دنیا مخالف تھی، بنانے والے بھی ان کو نہیں دے رہے تھے، انہوں نے بڑا زبردستی چھین کر اسے پھاڑا اور خود اپنے ہاتھوں بٹن بھی دبایا ہوگا، تب بھی کیا یہ کریڈٹ انہیں دیا جا سکتا ہے؟ اب ایسی بات کہنے کے لیے کیسے نروز کی ضرورت ہے، حیرت انگیز طور۔ آدمی کو اچھا نہیں لگتا نیگنگ کرنا کہ اپنی تکلیفیں اپنے تک رکھو، سر میں انتہائی درد ہے، کوئی پوچھتا ہے کیسی طبیعت ہے تو ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑا جاتی ہے کہ نو آئی ایم ناٹ ویل، لیکن بہرحال آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ریڈ بٹوین دا لائنز۔ وہاں پر نواز شریف صاحب نے ایک اور بات کہی، ان کا کہ مجھے تو 70 سال کی تاریخ کو بدلنے کے جرم میں، اب وہ 70 سال کہاں سے گنتے ہیں؟ 70 میں سے 35 سال آپ کے ہیں بھائی، تو باقی 35 سال کہیے نا، آپ اپنے اس کو بھی دوسروں پہ ڈال رہے ہیں۔ 35 سال کی تاریخ آپ کی ہے 50-50، ساری خدائی ایک طرف، اب کیا کہیں، نون لیگ کا جوائی ایک طرف۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس بچی کو، لڑکی کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ لڑکی یعنی وہ نانی ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو لڑکی کہتی ہے، پاکستان کی بیٹی کہتی ہے، ایک نانی اماں، گرینی، تو اس گرینی کو یہ کہتے ہیں کہ اس بچی کو ایک باپ کہہ سکتا ہے، اس کے لیے وہ ہمیشہ بچی رہے گی، لیکن یہ نون لیگی ینگسٹرز اسے کس عنوان میں کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر چودھری نثار صاحب اسے بچی کہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک رشتے کا تقدس ہے، اس کے باپ کے دوست ہیں۔ میرے بھی کچھ دوست تھے، ساتھی تھے، کولیگز تھے آرگنائزیشن میں، لیکن جب ان کے چھوٹے بھائی آئے اور وہ میرے دوست بن گئے، اس دن سے میں نے بھی انہیں بھائی جان کہنا شروع کر دیا، جنہیں میں ان کا نام لے کر پکارا کرتا تھا کہ نہیں اب میری دوستی تمہارے چھوٹے بھائی سے ہے، اور میرے دوست کا بڑا بھائی میرا بڑا بھائی۔ یہ ہمارا ایک تہذیبی ورثہ ہے جسے ہمیں قائم رکھنا۔ تو وہ اس عنوان سے اسے بچی کہتے ہیں، ان کے ذہن میں وہ بلاول والی ٹین ایج یا وہ نہیں ہے عمر، وہ خود بے شک دادا نہ بنے ہوں یا نانا نہ بنے ہوں، لیکن یہ بچی جو ہے یہ نانی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نہ تو یہ، بہت غور سے سنیے گا، نہ تو یہ پارٹی کی کوئی عہدیدار ہے، نہ یہ قومی اسمبلی کی رکن ہے، نہ صوبائی اسمبلی کی رکن ہے، اس بیچاری کا کیا لینا دینا؟ اس کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس سے کس بات کی دشمنی نکالی جا رہی ہے؟ آپ کو میرے وہ لیکچر بھی یاد ہوں گے کہ یہ پاکستان کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی ہیں، 1 ارب روپیہ کس بے دردی سے بانٹ رہی ہیں، لیپ ٹاپ کس بے دردی سے بانٹ رہی ہیں۔ ان کی کیا پوزیشن ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا رتبہ ہے، کیا معیار ہے، کیا وقار ہے، کیا عہدہ ہے، کیا سٹیٹس ہے، ان کی کیا اچیومنٹ ہے، ماں سوائے اس کے کہ یہ پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بعد میں خود بھی اپنے آپ کو حکمران گھرانہ کہتی ہیں،
भूखे नंगे लोगों से वोट की भीख मांगने वाले हुक्मरान कहते हैं अपने आप को, हुक्मरान घराना कहते हैं अपने आप को। ये वोट को इज्जत देने वाले लोग हैं, वोट की इज्जत मांगने वाले लोग हैं, जिन्होंने 20वीं तरमीम पर साइन किए हैं, जिसके तहत एक पार्टी लीडर जो है किसी भी मुंतखब अरकान असेंबली को बर्खास्त कर सकता है। अगर पार्टी से निकाला तो वहां से भी गया वो। और इन्होंने कितनों को निकाला है, कितनों के लिए ऐलान किया है। मुशाहिदुल्लाह को हमने निकाल दिया है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, 2-4 महीने इधर उधर घुमाया, उसके बाद उसको एक पोस्ट दे दी। निहाल हाशमी को हमने निकाल दिया है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इधर उधर घुमाया, उसको पोस्ट दे दी। इज़हार वजू का नोटिस फलाने के लिए जारी कर दिया था, उसको निकाल दिया है, उसकी सीट कैंसिल कर दी है। तो ये पीपल्स पार्टी ने भी किया है, ये मुस्लिम लीग ने भी किया है, और ये पीटीआई ने भी किया है। जमहूरियत की दुहाइयां देते हैं ये लोग, वोट की इज्जत की बात करते हैं। वो लोग भी तो मैंडेट लेकर आए थे। आपको तो अदालत में मुजरिम करार दिया जा रहा है, उन्हें आपने मुजरिम करार दिया, और ये इख्तियार आपके हाथ में है। जब तक ये 20वीं तरमीम रहेगी उस वक्त तक ये इख्तियार रहेगा। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो सुमो मोटो लें, क्योंकि ये बुनियादी शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है 20वीं तरमीम। बहरहाल तो उन्हें ये एहसास अब हुआ है कि इसका तो किसी मामले में कोई लेना देना नहीं है। जब सजा हुई है तो उससे पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग को किस तरह से प्रिजाइड कर रही थी, डॉन लीग की वो बातचीत इनकी मौजूदगी में कैसे आई, ये वहां पर क्या कर रही थी, क्यों मौजूद थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हलफ उठाने के फौरन बाद इन्हें वजीर आजम कहते हैं। ये वोट की इज्जत है कि आपको सारी कौम वजीर आजम बनाती है, आप कहते हैं मैं वजीर आजम नहीं हूँ, मैं तो भरत हूँ। राम जी की चप्पलों को मैंने सिंहासन पे रखा हुआ है। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने राम बना लिया और खुद भरत बन गए। ये रामायण के एपिसोड हैं, इस्लामियात से और जमहूरियत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तुम जैसों में उठोगे बैठोगे उन्हीं में उठाए जाओगे। करिए और दोस्तियां और कारोबारी रिश्ते मोदी साहब से। ये एक छोटी सी लाइन है ना, वही आलू गोश्त आप खाते हैं, वही आलू गोश्त हम खाते हैं। दो नजरियाती जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना। आप पर आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे जो नजरिया पाकिस्तान ही को नहीं मानता, द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानता, पाकिस्तान की वजह वजूद को नहीं मानता। 1965 की अयूब खान साहब की वो तकरीर याद आ रही है कि हिंदुस्तानी हुक्मरानों ने पाकिस्तान के वजूद को दरअसल कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने, ये नवाज शरीफ साहब कौन है, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब कौन है, ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के लीडर हैं। बिलावल भुट्टो साहब वो आरती की पूजा की थाली लेकर इबादत कर रहे हैं, वीडियो मौजूद है। That can be a joke? तुम मुनाफिक हो, तुमने मुनाफिकत की, इस्लाम के साथ की, पाकिस्तानियों के साथ की या हिंदुओं के साथ की। मुनाफिकत मुनाफिकत है। कुछ लोग होते हैं जो बेचारे अपनी जिंदगी में, यानी टीनेजर की हैसियत होती है उनकी, ना बच्चों में बच्चे ना बड़ों में बड़े, इन दी एज ऑफ प्यूबर्टी। इसी तरह से जिंदगी के तजुर्बे में और इल्म में और मजहब में भी कुछ लोगों की यही हालत होती है। इसकी एक मिसाल समझ ले, मैं अमूमन उन्हें मैट्रिकुलेट कहा करता हूँ। किसी की तजलील करना मेरा मकसद नहीं होता इससे, लेकिन कहना ये चाह रहा होता हूँ कि भाई एक मैट्रिकुलेट जो होता है वो पढ़े लिखों में पढ़ा लिखा नहीं होता, जाहिलों में जाहिल नहीं होता, तो वो बीच में लटके हुए। तो ये जो इसी टाइप के लोग होते हैं कुछ, जो इस्लामियात में चंद एक पारे पढ़ने के बाद वो इन चीजों के दावे करने लगते हैं, वो इस तरह से फतवे देने लगते हैं, इसको मैं नहीं मानता, नहीं ये किस तरह से हो सकता है। अरे भाई समझने की तेरी औकात नहीं है, तेरे पास इल्म नहीं है, तेरे पास तजुर्बा नहीं है, यू कैन नॉट ग्रैस्प दैट। बिल्कुल इसी तरह से आप एक बच्चे को ब्रेन सर्जरी के बारे में क्या समझाएंगे, डिलीवरी के बारे में क्या समझाएंगे। अखबारात से पढ़ पढ़ के वो समझने लगे हैं कि हमने वो एक केस को फॉलो किया था तो इसका मतलब है अब हम भी वकील हो गए। मुझे एक साहब ने, एक नून लीगी ने, इफ्तिखार चौधरी साहब के इंटरव्यू की वीडियो जो है वो उन्होंने मुझे पोस्ट की है खास तौर पर, और बड़ी तंजिया अंदाज में लिखा हुआ है, और ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको वो चारों चीजें नजर आएंगी, झूठ, सच, तकैया, तमजीद। जिन लोगों को ये चारों इस्तिलाहात सही तरह से याद ना हो तो इसी उन्वान से एक वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, बल्कि सुन लीजिएगा। मेरी वीडियो तो मजबूरी है, वीडियो के नाम से अपलोड करना पड़ता है क्योंकि वो MP3 मानता नहीं है, तो एक तस्वीर लगा कर उसे वीडियो बनाना पड़ता है। एनीवे, तो वो आप देख लीजिएगा या सुन लीजिएगा। वहाँ इन चारों इस्तिलाहात की
تفصیل موجود ہے. وہ بتا رہے ہیں وہاں پر کہ صفحہ نمبر 195 میں غالباً یا 100 کچھ میں ہی گیون اے نمبر، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کرپشن ثابت نہ ہونے کا اقرار کیا ہے فیصلے میں، اور کرپٹ پریکٹسز کے نہ ثابت کرنے کا اقرار کیا ہے اس فیصلے میں. مزیدار بات ہے ایک سابق چیف جسٹس کے منہ سے، کیونکہ یہی چیز ایگزیکٹ آگے چل کر ان دو چیزوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ یہاں کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن بھی موجود ہے، لیکن دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہوتا. اب ان میٹریکولیٹس کو جو قانونی پیوپرٹی کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں ذات دی کوڑ کلی شتیرہ نو جپے، جو تمہاری اوقات نہیں ہے جن چیزوں کو سمجھنے کی، اس میں کیوں ہاتھ ڈالتے ہو؟ پھر منافقوں کی طرح سے کان پکڑ کے تصویریں بیچتے ہو اور پھر اس کے بعد پھر وہی حرکت شروع کر دیتے ہو. تم لوگ تو دوسروں کے ایمان کے لیے بھی خطرہ ہو، کیونکہ حکم ہے کہ ایک مسلمان ایک رسی سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. دوسری جگہ موجود ہے کہ ایک مسلمان ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی فرام سیم ٹرک You cannot fool him twice. تمہیں کتنی دفعہ درگزر کیا جائے، کتنی دفعہ معاف کیا جائے، یا کہو میں تمہاری تصویریں اپلوڈ کروں، کتنی دفعہ تم نے کان پکڑے ہیں، کتنی دفعہ تم نے ہاتھ جوڑے ہیں، لیکن پھر وہی منافقت. بہرحال افتخار چودھری صاحب کی بات ہو رہی ہے. میں پوری اس کے باوجود، یعنی ایک اتنی زبردست قسم کا وہ انٹرویو ہے کہ آپ اس کو سننے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے غلط کہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے صحیح کہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے جھوٹ بولا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے سچ کہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب انہوں نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو یہ غلط بات تھی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب انہوں نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو یہ صحیح بات تھی. کیسی عجیب بات ہے. That's why I ask you, read between the lines. جن لوگوں نے نواز شریف کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ کرپٹ ہے، اس نے کرپشن کی ہے، تو لفظ کرپٹ اور کرپشن کے لیے وہ ثبوت دینے میں ناکام رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عدالت کی نظر میں وہ چیز ثابت نہیں ہو گئی، وہ چیز سامنے نہیں آ گئی. But it was not from the prosecution, but it came into the side of the court. آپ نے قانون پڑھا ہوا ہے، مذاق کر رہے ہو قوم کے ساتھ. He is talking of ٹیکنیکلٹیز جس پر انہیں وہ حدیبیہ کیس ہو یا کوئی بھی کیس ہو، کس کی اپیل کرنے کے اتنے دن تھے، اب یہ کیس آیا ہے 31 دن زیادہ ہو چکے ہیں، لہذا اب اس کیس میں کچھ نہیں ہے، گیٹ آؤٹ فرام مائی کورٹ. اس کی ٹائم لیمٹ ختم ہو چکی. جی عدالت نے وہ کیس لینے سے انکار کر دیا. جج نے کہہ دیا تھا کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے. You can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. سیانہ کوا کیا کھاتا ہے سب کو معلوم ہے. You are in your trap. خود اپنے ٹریپ میں آئے ہو. اور اس وقت نواز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہے، میں آپ کو صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ بندر کا ہاتھ اوکلی میں ہے. دولت اور اقتدار یہ چھوڑے گا نہیں، ہاتھ اس کا باہر نکلے گا نہیں. 3 چیزیں ہیں، جیل، اقتدار اور دولت. 2 چیزیں سرنڈر کر کے تیسری چیز کے لیے معافی مانگی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے مٹھی بند کی ہوئی ہے بندر کی طرح سے. وہ گڑ اس کے ہاتھ میں ہے، جب تک مٹھی نہیں کھولے گا ہاتھ باہر نہیں آ سکتا. اور یہ لوگ مٹھی نہیں کھولیں گے. انہیں شہباز شریف پر اعتماد نہیں ہے. آخر وقت تک ان کی یہ کوشش رہی اور اب بھی ہے. اور اب بھی جیل میں اس لیے گئے ہیں کہ بیٹی کے لیے سمپیتھیٹک ووٹ حاصل کر لیں، تاکہ اس کو وزیر اعظم بنا کر ابھی یہ الیکشن جیتے. تم جیل کی دیواریں توڑو گے، سلاخیں توڑ کے مجھے نکالو گے، یہ وعدہ لے کر آئے تھے اپنی آخری سو کالڈ پریس کانفرنس میں. اگین دیٹ واز میڈیا ٹاک، ناٹ پریس کانفرنس. ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگانے والے ان پر کرپشن ثابت نہیں کر سکے. مان لی بات؟ ٹھیک، غور سے سنیے گا. لیکن ایک مسروقہ مال اس کیس میں ہیون فیلڈ کے اپارٹمنٹ عدالت کے سامنے آئے. یہ کس کے ہیں؟ کہ جی ہمارے ہیں. ثابت کرو تمہارے ہیں. ثابت کر دیا. ثابت ہو گیا کہ ان کے ان بیٹوں کے پاس ہیں، ان کے نام ہیں جن کے پاس اتنی کمائی نہیں تھی. تو یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہ جی باپ نے دیے ہوں گے. ایزمپشن اگین، اوکے مان لی ایزمپشن ہے. اب پوچھا جا رہا ہے کہ کہیں سے بھی یہ ثابت کر دو کہ تم نے یہ حق حلال کی کمائی سے خریدے ہیں. کرپشن ثابت نہیں ہو رہی. ابھی تو یعنی ٹپ آف دی آئس برگ. اب اگلا مقدمہ جو ہوگا غداری کا، آرٹیکل 6 کے تحت، اس کے اندر یہ اپارٹمنٹ پیش کیا جائے گا ایز پروف. کیا جواب دیں گے آپ کہ کلبھوشن یادو کے خلاف نہ بولنے اور اس کو آزاد کروانے کے لیے یہ اپارٹمنٹ آپ کو دیا تھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ کارگل وار میں جیتے ہوئے تمام علاقے واپس کرنے کے لیے آپ کو یہ اپارٹمنٹ دیا گیا تھا، اپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے،
here is, یہ آپ کو اس کی رشوت دی گئی تھی کہ سیاچین پر ان کا قبضہ ہے، جس پر پاکستان کا بھی دعویٰ ہے اور انڈیا کا بھی دعویٰ ہے، مان لیا دونوں کا دعویٰ، انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، پاکستان نے کارگل پہ قبضہ کر لیا، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم وہ چھوڑ دو ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، دونوں اپنی اپنی پوسٹوں پہ واپس چلے جاتے ہیں، آپ نے ان کو سیاچین پہ رہنے دیا، پاکستان کی فوج کو کارگل سے ہٹا لیا، یہ اپارٹمنٹ اس کی قیمت پر آپ کو دیا گیا ہے، میمو گیٹ، کیری لوگر بل، ان تمام چیزوں میں آپ نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، بیک ڈور ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں، جس میں یہ شرط تک ہے کہ بریگیڈیئر سے اوپر کے تمام رینک وزیر اعظم ڈیسائیڈ کرے گا، اور آپ وہ ڈیسائیڈ کریں گے جو ہم آپ کو کہیں گے، کریں ثابت کہ یہ اس بات کی رشوت نہیں ہے، کریں ثابت کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے لیے یہ قیمت نہیں دی گئی، کریے ثابت کہ کلبھوشن کے معاملے میں یا ممبئی اٹیک کے بارے میں جو آپ نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جیسے کور کمانڈر کی میٹنگ میں یہ فیصلے ہوتے تھے اس ٹائپ کے، ہمیں وہاں پر انہیں نہیں جانے دینا چاہیے تھا، یعنی وہ ہمیں بتا کے جا رہے تھے، ہماری منشا اور رضا کے مطابق یہ بات تھی، یہ الزام پاکستان کے اوپر ڈال کر جس کا آپ انڈیا کیش کرا کر پاکستان کو گرے لائن میں ڈال دیا گیا، آپ نے یہ غداری کیوں کی؟ پاکستان پہ الزام لگایا، اب آپ معصوم بننے کے لیے دنیا کے سامنے یہ ڈھنڈورا پیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 70 سال سے جو تنازع چلا آ رہا ہے میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا اس لیے مجھے ہٹا دیا گیا۔ اگر کوئی شخص قانون سمجھنے والا ہو، آئی چیلنج، تو میٹریکولیٹس کو نہیں، پیوپرٹی ان لا ان کو نہیں، میں قانون کے بالغوں کو بلکہ ڈائریکٹ افتخار چودھری صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ صرف مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں اس کیس پر، تمام ان نکات پر جو آپ نے اس انٹرویو میں دیے ہیں، ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنیکلٹی، اور وہ بھی پارشل، اپنی پسند کے وہ چیز کوٹ کر دی ایک خاص نیریٹو دینے کے لیے، کیوں نہیں آپ نے دوسری سائڈ بتائی؟ کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ اپارٹمنٹ اب آرٹیکل 6 کی ایویڈنس بن چکا؟ اور اپنے اسٹوڈنٹ سے میں یہ بات دوبارہ کہتا چلوں کہ جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ یہ کیس جو ہے اقامے کا اور اس کے پیچھے جو بینک اکاؤنٹ ہے، یہ ان تمام چیزوں کے پروف کے لیے کافی ہے، ان کا ہونا سرکمٹینشنل ایویڈنس کہلاتی ہیں، کیونکہ ارادہ قتل میں سرکمٹینشنل ایویڈنس ہی ہوا کرتی ہے، اس میں قتل نہیں ہوتا۔ غداروں کی صرف آنکھوں کے اشاروں سے بات ہوتی ہے، باڈی لینگویج ہوتی ہے، یہ غداریاں صرف اس بات پر ثابت ہوتی ہیں کہ آپ نے فلانی بات کا جواب کیوں نہیں دیا تھا، آپ نے چپ کر کے بھی بات سن لی، یہ بھی غداری ہوتی ہے، آپ نے اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا، یہ بھی غداری ہوتی ہے، سنتاز کے معاہدے پر کیوں خاموشی اختیار کیے رکھی، انڈیا نے 70 ڈیم بنا لیے، ورلڈ کورٹ میں آپ سے اپیل تک نہیں ہوئی، کبھی ایک للو وکیل اور کبھی دوسرا للو وکیل، ڈرامہ کرتے رہے آپ، انڈیا کو اسٹے آرڈر مانگنے پر بھی آپ نے اعتراض نہیں کیا، اور اب بھی آپ خاموش ہیں۔ میں پانی کے بارے میں بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ اب آئیے شہباز شریف صاحب کی طرف، ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ صرف باہر والوں سے نہیں، نون لیگ کے لوگوں سے، آپ لوگ کہیں باہر سے نہیں آئے، آپ کے لیڈر آپ کی فوج کو ایلینز کہتے ہیں تو وہ ایلینز نہیں ہو جاتے، خدا کے واسطے صرف ایک بات وہ کہتے ہیں کہ دیگ میں سے ایک چاول نکال کر چیک کیا جاتا ہے گلا کے نہیں گلا۔ شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی پریس ریلیز کی، پریس کانفرنس نہیں مانتا میں ایسے، بہت اچھے دھیمے خوبصورت لہجے میں کنٹرولڈ، اور ان کا طریقہ کار صرف ایک عمران خان کو لتاڑنے کے علاوہ وہ یہی تھا، تسی بھی ٹھیک کہندے ہو، تسی بھی ٹھیک کہندے ہو، غلط وہ بھی نہیں کہندا، کہ بھائی جان بھی خوش ہو جائیں، فوج بھی خوش ہو جائے، بھانجی بھی خوش ہو جائے اور بیٹا بھی خوش ہو جائے، تو ہر ایک کو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس میں کور کیا۔ دھرمپورہ سے آگے آپ لوگ نہیں جا سکے، یہ میں صرف ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس جلوس میں موجود تھے، یار آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی، آپ کے جلوس کو بار بار روک کر خطاب کیوں کیا جا رہا تھا؟ کیا ضرورت تھی اس خطاب کی بھائی؟ یا تو یہ ہونا کہ مزید لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اس آواز کے ذریعے، جو موجود ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں، بار بار رک کر ان کے اوپر تقریریں جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہباز شریف صاحب ایک دفعہ بھی گاڑی سے باہر نہیں نکلے، لیکن یہ لوگوں کو گود میں اٹھائے ہوئے بچے تک دیکھ رہے تھے، گڈ آبزرویشن۔ لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر تمہیں خود معلوم ہے نا کہ یہ لاکھوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر انہوں نے دیکھ لیا۔ یار ایک عام کیمرے میں مجھے وہ کوئی ایسی تصویر نظر نہیں آئی جس کا کونا خالی نہ ہو۔ پریس والے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ 10,000 یا 15,000 لوگ ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہیں، مان لیا۔ شہباز شریف صاحب اسے لاکھوں کی تعداد میں بتا رہے ہیں، آپ لوگ تو خود اس جلوس میں شامل تھے نا، بس اس سے سمجھ لو کہ آپ کے لیڈر
سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو ان کا ساتھ دیجیے, forget it everything. لیکن وہ مجھ سے نہیں, اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ سے بول رہے ہیں. آپ لوگ وہاں شامل تھے, یا تو آپ بھی اس جھوٹ میں شامل ہو جائیے کہ دھرمپورے پر جا کے اس جلوس کو کیوں ختم کر دیا گیا. اس مین جلوس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, سائیڈ برانچز پہ تھی. یس, وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روک لیا گیا. امیر مقام صاحب بھی 5 کروڑ لوگوں کو لے کر آ رہے ہوں گے, لیکن جو کروڑ لوگ, 2 کروڑ 3 کروڑ جتنے بھی تھے جو اس جلوس میں موجود تھے, اس لائن کے آگے تو کوئی کنٹینر نہیں تھا. میں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتا جب تک ایویڈنس نہ دیکھوں. اسی بیٹے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں با اعتماد انسان کہلاؤں. ہمیشہ میں مردوں کو ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ بیٹا 2 لوگ ایسے ہیں زندگی میں جن کی آنکھ سے آنکھ ملا کر تم دیکھ سکو اور شرمندگی نہ ہو. ایک وہ جس کے ساتھ تم تکیہ شیئر کرتے ہو, اور دوسرا وہ جس کو تم صبح شیو کرتے ہوئے آئینے میں دیکھتے ہو. اگر ان 2 کی نظروں میں تم گر جاؤ تو کہیں بھی کوئی بھی مقام حاصل کر لو, یو آر نتھنگ. جس کے لیے آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں, سب سے پہلے تو وہی شخص جانتا ہے کہ آپ کتنے جھوٹے ہو. یار تم میرے لیے جھوٹ بولے ایسی, میں جاننا تیری کیپیسٹی. چیک اٹ آؤٹ. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان.